बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आओ समझें कुरान का पैगाम। आज इंशाल्लाह ताला हम सूरह अल बकरा की आयत 104 से लेके 112 तक कवर करेंगे बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी सबक का आगाज करते हैं आयत नंबर 104 से। तो पीछे हम पिछले लेसन में बहुत अहम सबक हमने सीखे थे जादू के बारे में ही। तो अल्लाह ताला हमें उससे बचने की तौफीक दें। और उन्हीं के बनी इसराइल के वाकयात ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आज की आयत जो है इनमें जो मुसलमान हैं उनसे खिताब किया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के। ठीक है, पीछे तो या बनी इसराइल मुखातिब थे। तो अब यहाँ पे जो है, क्योंकि बातें तो बनी इसराइल की ही हो रही हैं, लेकिन बनी इसराइल के जो रवैये थे उनकी वजह से मुसलमानों की जिंदगियां भी उन पे अफेक्ट होता था, क्योंकि वो जो कुछ करते थे वो सहाबा कराम जो उस वक्त के थे मोमिन थे उनके ईमान में भी खलल डालता था। उनकी आजमाइश भी थी उनके लिए, एक उनके जो रवैये थे। तो अल्लाह ताला ने पहले तो उनके रवैये सारे खोल के हमें बता दिए हैं, मतलब उस वक्त के मुसलमानों को भी बताए हैं और हमें भी बताया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी अभी तक उन्हीं आजमाइशों में से गुजर रहे हैं। तो इसका मकसद यही था कि वो जो रवैये, जो कि उनके रवैये सहाबा कराम फेस कर रहे थे, जो देख रहे थे, उनको समझ सके कि इसके आगे वजूहात क्या हैं। तो आज की आयत में भी इंशाल्लाह ताला हम बहुत अहम सबक सीखेंगे। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए कि हम समझ सकें कि इन आयत में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं और इनमें हमारे सीखने का क्या काम है, वो भी हम सीख सकें और उसको अपनी ज़िंदगियों में लाके अपनी ज़िंदगियाँ भी बेहतर बना सकें। तो इस दुआ के साथ इंशाल्लाह ताला अपने सबक का आगाज़ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, ला तक़ूलू ना तुम कहो, राइना रियायत कीजिए हमारी। ठीक है, राइना जो है ये राई से है, रा आइन या इसका रूट वर्ड है। इसका मतलब ये होता है निगाह रखना या हिफाजत या निगरानी करना, या मतलब हमारी तरफ तवज्जो दें। मतलब ये कहने का मफहूम जब बात की जाती है तो उसका ये मकसद होता है कि हमारी तरफ ध्यान कीजिए, हमारी बात सुनिए, मतलब हमारी रियायत कीजिए, हमारी तरफ नज़र कीजिए। मतलब किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल करने के लिए जब रिस्पेक्ट किसी की करनी हो, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे सहाबा कराम कि राइना के इज़्ज़त के साथ कि हमारी हमारी तरफ हमारी बात सुन लीजिए, या हमें कुछ समझ नहीं आई है तो हमारे पर निगाह कीजिए, हम पे ध्यान कीजिए कि हमें ये बात समझ नहीं आई है तो इसको रिपीट कर दीजिए। तो ऐसा मफ़हूम इसका होता था। वाह और कूलू बल्कि कहो, उन्जुरना नजर कीजिए हमारी तरफ, वस्माऊ और सुना करो, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अजाबुन अजाब है, अलीम दर्दनाक। ठीक है, अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो ईमान वालों को, यहाँ पे जो सहाबा कराम है वो मुखातिब हैं इस आयत का, कि उनको उनके सिफ़्ते ईमान के साथ अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे हैं। तो वो बुलाने का अंदाज़ भी बहुत खूबसूरत है कि उनको मतलब उनका नाम लेके नहीं बुलाया जा रहा, उनको जो उनकी सिफ़्त है, जो उनकी क्वालिटी है, उससे उसको मुखातिब किया जा रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत तर्ज़ कलाम होता है कि अगर किसी में कोई ख़ासियत है, कोई खूबी है, तो उस खूबी को मेंशन करके आप उसको बुलाएँ, तो वो एक तरह से दूसरे का दिल भी खुश करने का बाइस बनता है और दूसरे का मतलब ध्यान भी आपकी तरफ ज़्यादा मबज़ूल होता है कि वो ज़्यादा शौक से आपकी बात सुनता है। तो अल्लाह ताला साथ-साथ हर बात में हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेसन होते हैं कि कुरान के मतलब हर हर्फ में, हर लफ्ज़ में हिकमत होती है। तो अल्लाह ताला ने उसके अंदाज़े मतलब जो मुखातिब करने का अंदाज़ है, उसमें भी इतनी हिकमत है कि हम लोगों के लिए भी सीखने के लिए है, क्योंकि हमें हर वक़्त यही शिकवे होते हैं ना, माँ होने की हैसियत से कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो अल्लाह ताला हमें कितना खूबसूरत तरीका बता रहे हैं कि अगर हम बच्चे को किसी उसकी ऐसी ख़ासियत से बुलाएँ, क्योंकि हर किसी को अपनी तारीफ़ें सुनना अच्छा लगता है। तो अगर हमारे बच्चे में कोई अच्छी क्वालिटी है, कोई उसमें अच्छी आदत है,
تو اس کو مطلب نام سے بلانا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اس کو اس کوالٹی کے ساتھ بلایا جائے تو وہ بچہ ایک طرح سے اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور اس کا آپ کی بات کی طرف دھیان بھی زیادہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ شوق سے آپ کی بات بھی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹی-چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق دیں اور ان کو زندگی میں لانے کی بھی توفیق دیں تاکہ ہماری اپنی زندگیاں بھی آسان ہو سکیں۔ تو یہاں پہ صحابہ کرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ تم کہو رائنا کہ رعایت کیجیے ہماری۔ یہاں پہ اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ پیچھے ساری بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے انہوں نے ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کبھی مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ امی نبی ہیں تو ہم اس لیے ان کو نہیں مانتے۔ کبھی انہوں نے بہانہ لگایا کہ جبرائیل علیہ السلام ان پہ وحی لے کے آئے ہیں تو ہم اس لیے نہیں ان کو مانتے۔ تو مطلب ان کا پرابلم یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے اندر سے بنی اسرائیل میں سے آخری نبی آئے، تو اس کو وہ کیونکہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے تو اس لیے انہوں نے ان کو نہ ماننے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کیا ہے۔ اور پھر جب انسان کچھ ماننا نہ چاہتا ہو کسی چیز کو مطلب کیونکہ ان کی وجہ جھٹلانے کی یہی تھی نا کہ ان کے اندر تکبر تھا کہ ہم بہت زیادہ اونچے ہیں، ہم بہت زیادہ برتر ہیں، اور جو ان کو امی کہتے تھے عرب کے لوگوں کو، وہ بھی ایک طرح سے حقارت کی وجہ سے ہی کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، اور یہ ان پڑھ مطلب ان پڑھ اور بدو ہیں اور امی ہیں۔ تو مطلب ایک طرح کا وہ انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ تو جب انسان میں تکبر ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اپنے رویے سے اگر وہ کھل کے کوئی بات نہیں بھی کر سکتا تو وہ ڈھکے چھپے الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے کہ جن کا مفہوم جو ہے وہ ایک طرح سے انسلٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو رائنا لفظ ہے اس کو بھی جب صحابہ کرام کہتے تھے وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ رائنا، تو کہ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کریں یا ہماری بات سنیں۔ لیکن یہود جو تھے وہ کیونکہ آپ کو رسول اللہ تو نہیں مانتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے یا محمد، اور وہ رائنا کو جو ہے نا اس کے اندر یا لگا کے نا رائنا کر دیتے تھے کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ لیتے تھے، اور رائنا جب وہ کہتے تھے نا تو اس کا معنی چینج ہو جاتا تھا۔ اس کا معنی ہو جاتا تھا گڈریا اور چرواہا، کہ مطلب وہ ایک انسلٹنگ سا نام ہو جاتا تھا کہ اس کو اے ہمارے گڈریے مطلب ایسے کہہ کے مخاطب کرتے تھے، یا وہ اس کو یہ کرتے تھے کہ جو نا کے اوپر الف ہے، نون الف نا ہے نا رائنا، تو وہ اس کو چھوٹا کر دیتے تھے، رائنا مطلب اس کا الف ختم کر دیتے تھے، رائنا کر دیتے تھے۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف یا مطلب عقل سے پیدل کوئی شخص ہے۔ تو مطلب وہ اس لفظ کو جو ہے نا بدل کے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت تھی اور جو عداوت تھی، اس کو نکالنے کا ایک ذریعہ بناتے تھے کہ ان کو ایسے اس کو لفظ کو بدل دیتے تھے زبان کو گھما کے کہ جو ہے نا وہ لفظ غلط معنی دینا شروع کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے ان کا سمجھ آتا تھا کہ اگر وہ سننے والے کو نہ بھی محسوس ہو تو لیکن اللہ تعالیٰ تو دل کے خیالات بھی جانتے ہیں اور ان کے ارادے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح تھے، اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ مطلب یہ نہیں کہا کہ مجھے مطلب اللہ تعالیٰ نے پیچھے جیسے آیات میں ان کا کھول کھول کے بتایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا-کیا تم کرتے رہے ہو ماضی میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو مخاطب نہیں کیا ہے، صحابہ کرام کو کہا ہے کہ تم یہ لفظ استعمال نہ کرو، کیونکہ اس لفظ کے کیونکہ جو مومنین تھے وہ تو اچھی نیت سے اچھے ارادے سے ایک انوسنٹ وے میں استعمال کرتے تھے، لیکن اس لفظ کو تھوڑا سا چینج کر کے ٹویسٹ کر کے جو منافقین تھے، جو یہود تھے، وہ اس کو بدل کے انسلٹنگ وے میں کر دیتے تھے۔ اور اوبویسلی اللہ تعالیٰ کو اپنے نبیوں کی عزت بہت پیاری تھی، جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ایک نبی کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کہنے کی بجائے مومنین کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ لفظ بدل کے انظرنا کہنا شروع کر دو، کہ انظرنا ہوتا ہے ناظرہ سے، کہ جیسے نظر کیجئے ہماری طرف، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انتظار کرنا، کیونکہ جب انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے اس کی نظر ہوتی ہے نا اس طرف کہ کب یہ کام ہوگا۔ تو اس کے دونوں معنی ہیں، نون زارا اس کا روٹ ورڈ ہے،
اور انظرنا نظر کیجیے ہماری طرف کہ ہماری رعایت کیجیے، ہماری بات سنیے، اس کا بھی وہی مفہوم ہے، لیکن کیونکہ اس لفظ میں بدلنے کا اتنا امکان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آلٹرنیٹ لفظ دیا ہے کہ تم جو ہے رائنا استعمال کرنا چھوڑ دو اور انظرنا استعمال کرنا شروع کر دو، اور اس طرح سے جو ہے وہ جو یہود ہے ان کو موقع نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انسلٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، معاذ اللہ۔ تو اور ساتھ ان کو یہ بھی تلقین کی جا رہی ہے وَاسْمَعُوا کہ سنا کرو، مطلب تم پہلی دفعہ ہی سن لیا کرو تاکہ تمہیں ضرورت نہ پڑے کہ تم بار بار پوچھو، کیونکہ دوبارہ سے پوچھنے کی ضرورت اس وقت ہی پڑتی ہے نا جب پہلے انسان نے غور سے نہ سنا ہو۔ تو یہ ایک طرح سے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آداب بھی سکھاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی بات ہو تو یا قرآن کی کوئی بات ہو تو ایک ہی دفعہ میں انسان کو غور سے سن لینا چاہیے، اور بلا وجہ کے مطلب بار بار کوسچنز بھی نہیں کرنے چاہیے، اور مطلب الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ جس کے دو معنی نکلتے ہوں، کیونکہ ہمارے بھی ہم دیکھتے ہی ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ اکثر جو بےہودہ مذاق بھی کیا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کے دو معنی نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو مطلب استعمال کیا جاتا ہے جان بوجھ کے کسی کا مذاق بنانے کے لیے یا اس کو مطلب چھوٹا فیل کروانے کے لیے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایسے الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اکثر ہمیں یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ یہ چھوٹا سا مذاق ہے، تو اگر یہ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب میں قرآن میں اس کی ہمیں نصیحت نہ کر رہے ہوتے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا جو مذاق ہے وہ بہت بڑا مذاق ہوتا ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دیں اور سمجھنے کی توفیق دیں، اور آگے وعید بھی ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وَلِلْکَافِرِینَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو بھی کافر ہی گردانا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ اوپر سے تو ان کی بات سننے والے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اندر سے جو ہے وہ زبان بدل کے وہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید بھی دی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور علیم ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ شدت فعیل کے وزن پہ ہے نا علیم، تو وہ جو ہوتا ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے کہ علیم اتنا زیادہ دردناک ہے، اتنا زیادہ عذاب ہے جس کی شدت کم نہیں ہوگی، مطلب اس میں اتنا مبالغہ ہے کہ یہ کنٹینیو مطلب جاری رہنے والا عذاب ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کسی وقت کم ہو جائے گا، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں ہر ایسے کام سے جو کہ کسی بھی طرح کے عذاب کا باعث بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں اور ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بھی بچنے کی توفیق دیں جو کہ غلط معنی اندر سے مطلب جن کے کہ بدلنے کا امکان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے ماں نہیں یہ ودو چاہتے الذین وہ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ المشرکین مشرکین ان کے ینزل نازل کی جائے علیکم تم پر من خیر کوئی خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص وہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے۔ اب آگے وہی اس رویے کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے وجوہات بتائی ہیں، ساری اسی کا سلسلہ ہے، مطلب اسی کی تسلسل چل رہا ہے، جو ان کے رویے تھے اسی تسلسل، اسی ان کے پرابلمز کی وجہ سے یہ بھی ان کا ایک عمل تھا۔ پہلے تو ماضی کے جو بنی اسرائیل تھے ان کا رویہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اس سے ہمیں ایک طرح سے پتہ چل گیا نا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، ان کی مینٹیلٹی کیا ہے۔ اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل ہے اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انٹینشن ان کا ارادہ بھی بتا دیا ہے کہ مطلب یہ جو ایسے کام کرتے ہیں یہ اپنی نفرت کی وجہ سے ہی کرتے ہیں نا، اپنے تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے، یہ ودو ود سے ہوتا ہے کہ خواہش ہونا، کہ چاہنا محبت ہونا، کہ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتے، اللہ زینہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، مطلب یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے اہل کتاب میں سے، سارے اہل کتاب ایسے نہیں تھے، کچھ اہل کتاب ان میں سے اچھے بھی تھے اور کچھ نے ایمان بھی لے کے آئے، مسلمان بھی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں جن کو حق کا علم تھا لیکن وہ پھر بھی انکار کرتے رہے ہیں، کیونکہ کافر کا لفظ اس کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے جس کو حق کا علم ہو، جو علم ہونے کے بعد اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، دیکھیے جس کو علم نہیں ہے
اور وہ نہیں کچھ کر رہا اپنی لا علمی کی وجہ سے، تو اس کے لیے کافر کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، اس میں اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی دونوں آ جاتے ہیں۔ تو ان دونوں میں سے گروہوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کا دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو کوئی خیر نہ ملے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی مشرکین کی بھی یہی خواہش ہے کہ ان ينزلا کہ نازل کی جائے علیکم تم پر من خیر من ربکم، کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ تو خیر یہاں پہ ایک تو وہ نبوت بھی خیر ہے، کوئی بھی خیر ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی بھلائی، کہ کوئی رزق کی فراوانی مسلمانوں پہ ہو، وہ بھی ان کو کفار کو اور مشرکین کو برا لگتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ناگوار بات جو ان کے لیے تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں ان میں سے چن لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی آخری کتاب کیوں، مطلب اہل عرب میں سے ان کو کیوں چن لیا ہے، کہ ان میں سے نبی کیوں چنا ہے؟ کیونکہ پہلے تو ان کا تو یہی ہوتا تھا نا کہ ہم چنے ہوئے ہیں تو ساری خیر جو ہے بس ہمیں ہی ملنی چاہیے، ساری پیچھے کتابیں ان کو ملتی رہی ہیں، سارے رسول ان کو ملتے رہے ہیں۔ تو ان کو یہ لگتا تھا کہ بس یہ مخصوص ہیں کہ ان کے اوپر ہی ہر اچھائی، ہر اچھا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہونا ہے، اور کسی دوسرے کے ساتھ کوئی اچھا ہو جائے، کوئی خیر اس کو مل جائے تو وہ ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس نفرت کی وجہ سے وہ اپنا یہ رویہ کرتے ہیں کہ کبھی تو وہ عمل سے اس کو، باتوں سے کبھی تو ڈائریکٹلی اس کو جھٹلاتے ہیں، اور کبھی وہ باتیں الفاظ بدل بدل کے ایک طرح سے انسلٹنگ رویہ اختیار کر کے اس چیز کو، اپنی تحقیر کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ یہ کلیئر کر رہے ہیں، کیونکہ جو ان میں سے بھی مسلمان ہوئے ہیں، اب جیسے وہاں پہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، یہود تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، تو obviously ان کی جو فیملیز تھیں جو ایمان نہیں لے کے آئے تھے، جن میں کافر تھے، ان کے دل میں تو یہ خیال آتا تھا نا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اتنی دشمنی نہیں کریں گے کہ ہماری تباہی چاہیں گے، مطلب ان کے دل میں تھوڑی سی ہوپ تھی ان کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس ایک طرح سے خوش فہمی جو ہوتی ہے یا غلط امید جو ہوتی ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کلیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری کسی خوشی پر، کسی خیر پر خوش ہوں گے۔ تو ابھی بھی ہم دیکھیں تو یہی حال ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی اچھا ہوتا ہے تو سارے کفار اور سارے جو مشرکین اور سارے دنیا کے لوگ جو ہیں ان کو اس پہ بہت زیادہ ناگوار گزرتا ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی، ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑا، اور بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ تمہارے ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ بدل دیں، کہ اللہ تعالیٰ جس کو فضل دینا چاہتے ہیں اس کو فضل نہ دیں۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے خوشخبری بھی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو بھی یہی فکر لگی رہتی ہے نا کہ دوسرے ہمارا نقصان چاہتے ہیں، تو ہم ان فکروں میں گھلتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارا نقصان کرنا چاہتا ہے یا کوئی ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو خیر دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو خیر کے لیے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے کے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی کو اچھا لگے یا چاہے کسی کو برا لگے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک سکون کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تسلی بھی دی ہے کہ تم ان کی سازشوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر آئے، لیکن ان کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی دی ہے، ان کو کتاب بھی دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں بتا سکتا کہ کس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی خیر نازل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو فضل ہے وہ تو نہ ختم ہونے والا ہے، العظیم بہت بڑا ہے، کہ عظیم مطلب ایک تو مقدار کے لحاظ سے بھی بڑا ہے اور کیمیت کے حساب سے بھی، مطلب ہر لحاظ سے بہت بڑا فضل جو ہے، سارا فضل اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو وہ ناپسند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم حق پہ ہیں اور اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ کوئی اس کو ناپسند کر رہا ہے یا کوئی سازشیں کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کی یا کوئی بھی کچھ۔ تو ایک طرح سے مومنین کے لیے تسلی کی بھی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ انہیں کلیئرلی پتا ہونا چاہیے کہ ان کا دشمن کون ہے، ان کا دوست کون ہے، کسی کافر کو اپنا دوست نہیں سمجھنا چاہیے،
اور دوسرے یہ کہ نہ ہی ان کی سازشوں کی وجہ سے دل چھوڑ دینا چاہیے اور مطلب اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی حالات ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور آ، یہ ہمارے دل کے سکون کا بھی باعث بن سکیں، تاکہ ہمارے دل میں بھی جو خدشات ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں اور دوسروں کے غلط مطلب ان کی نفرت اور ان کی جو حسد، ان کی وجہ سے جو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، یا اگر ہمارے دل میں بھی کسی کے لیے نفرت یا حسد یا کوئی ایسا خیال ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچنے کی توفیق دیں۔ اور اسی کے ساتھ جو اگلا ٹاپک شروع ہوگا وہ بھی انہی باتوں کو لے کے ہی ہے، کیونکہ یہ لوگ اے مطلب اسلام کے خلاف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، کوئی نہ کوئی بات نکالتے رہتے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو کلیئر کر رہا ہے کہ کچھ آیات جو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے، مطلب کچھ باتیں جو پہلی شریعتوں میں تھیں، ہماری شریعت میں منسوخ کر دی گئی ہیں یا ختم کر دی گئی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہ لوگ اکثر اعتراض کرتے تھے، کیونکہ ایک ایک انسان جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو ماننا نہیں ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ریزن نکالتا ہے، یا تو کسی بات کوئی مین میخ نکالتا ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتا ہے۔ تو ان کا بھی یہی رویہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہر بات میں وہ کوئی نہ کوئی، جیسے اپنے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سوال کر کر کے پریشان کیا ہوا تھا، ایسے ہی اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے قرآن پڑھتے تھے تو ان میں بھی وہ کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے تھے۔ تو اگلی آیت، آیت نمبر 106 ہے، اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ما جو بھی ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، یہ نسخ سے ہے کہ جو منسوخ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی حکم ہوتا ہے اس کو ختم کر کے کوئی نئی چیز لے آئی جاتی ہے، من آیتین کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم بھلوا دیتے ہیں اسے، یہ نسئی سے ہے جو بھول جانا، بھولنے سے، ناتی ہم لے آتے ہیں بخیرین بہتر منہا اس سے، او یا مثلیہا اس جیسی، علم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ علا اوپر کلی ہر شیء ان چیز کے قدیر قدرت بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی بہت بڑا قرآن علم القرآن کا ٹاپک ہے، نسخ کا، منسوخ کا، کہ اس میں یہ بھی ہے کہ کافی جو مفسرین ہیں ان کی ڈفرنٹ رائے ہیں، تو اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے، بس یہی ہے کہ ہمیں سمجھنے کے لیے جتنا چاہیے اتنا ہی بات کریں گے۔ تو ام، ایک تو منسوخ میں، نسخ میں یہ بھی ہے کہ جو پہلی شریعت، کیونکہ جو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے وہ اپنی کتاب کے، کیونکہ وہ ان کی کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی جو تورات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو ان کی شریعت اور ہماری شریعت بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، اور بہت سی باتیں جو ان کو کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہمیں بھی کرنے کا کہا گیا ہے، پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں بہت سی ایسی باتیں کہ جو احکامات ان کے لیے تھے وہ ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن کچھ احکامات ایسے تھے جو کہ ان کی شریعت میں تھے جو ہماری شریعت میں نہیں ہے، تو وہ اس کو بھی اعتراض کرتے تھے کہ کیوں ہماری شریعت میں تو ایسے ہے تمہاری شریعت میں ایسے نہیں ہے، مطلب کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی حجت وہ نکالتے تھے کہ کوئی نہ کوئی مین میں اس میں سے کرتے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کلیئرلی ان کو بتا رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ منسوخ کرتے ہیں، یا یہ ہوتا تھا کہ قرآن میں کچھ احکامات آئے ہیں پہلے مکی قرآن میں جو کہ بعد میں چینج کر دیے گئے، ان کے بدلے دوسرا کوئی قانون دے دیا گیا ہے، یا کچھ آیات جو اللہ تعالیٰ نے بھلوا دی ہیں، یا اس میں مفسرین نے یہ بھی ترجمہ اس کا تفسیر کی ہے کہ منسیحات سے مراد یہ بھی ہے کہ جو پہلی کتابوں میں احکامات تھے، کیونکہ ان میں تبدیلیاں ہو گئی تھی کہ ان کے احکامات کچھ تو گم ہو گئے تھے، کچھ بھول گئے تھے، کچھ لوگوں نے تبدیل کر لیے تھے، تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز لے آتے ہیں، جیسے بہتر قرآن جو ہے ان ساری کتابوں میں سے بہتر ہے، تو اگر کوئی پرانی شریعتیں ان کے احکامات منسوخ ہو گئے ہیں یا وہ بھلوا دیے گئے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک بہترین کتاب جو کہ قرآن ہے وہ لے آئے ہیں، اور مثلیہا یا جو قوانین ان میں تھے وہ ویسے ہی قوانین کچھ قرآن میں بھی موجود ہیں، کہ یا تو ان کے بدلے کوئی بہتر قانون آ گیا ہے، یا تو جیسا ان میں تھا قانون ویسا ہی قرآن میں آ گیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کہ پہلے بھی تو قوانین اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے تھے، اور اگر پہلے کوئی حکم دیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو بعد میں جو حکم ہے اس میں تبدیلی کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو جس کی چیز ہوتی ہے اس کو تو اختیار ہوتا ہے نا کہ وہ اس میں کچھ بھی کر سکتا ہے، تو دوسرے اس پہ
बात करने वाले करने का कोई हक नहीं रखते हैं, कि जिनको कोई कुदरत नहीं है, जिनका कोई कमाल नहीं है, वो उसमें फिर बात भी नहीं कर सकते। जिसकी चीज़ है, जिसकी कुदरत है, जिसका इख्तियार है, वो उसमें कुछ भी कर सकता है। तो अल्लाह ताला उनको वही याद दिला रहा है कि तुम लोगों को भी पता है, क्योंकि उनकी किताबों में भी अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली ऐसे ही उनको याद करवाया ना, कि हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है, और अल्लाह ताला ने उन्हें भी कवानीन दिए हैं। तो अगर अल्लाह ताला उन्हें दे सकता है, तो अल्लाह ताला किसी चीज़ को मनसूख भी कर सकते हैं और किसी चीज़ को भुलवा भी सकते हैं। और जिस चीज़ को अल्लाह ताला भुलवा देते हैं, तो ज़ाहिर है वो फिर किसी को भी याद नहीं रहती, और उसका मकसद यही होता है कि उसके बदले में कोई बेहतर चीज़ ले आएँ। और जो नस्ख़ जो कि कुरान की कुछ आयात में नस्ख़ हुआ है, वो भी 3 किस्म का जो मुफ़स्सिरीन बताते हैं वो है। एक तो नक़्स अल-लफ़्ज़ है, और बिक़ाल हुक्म के अल्फ़ाज़ जो हैं वो हटा दिए गए हैं, उनको मनसूख़ कर दिया गया है, और लेकिन जो हुक्म है वो बाकी रहा है। और उसकी मिसाल आयतुल रजम की है, जो कि आयत पहले मौजूद थी, लेकिन बाद में उसको हटा दी गई, लेकिन उसका कानून जो है वो मौजूद है। और दूसरी किस्म इसकी ये है कि हुक्म मनसूख हो गया है, लेकिन उसके अल्फ़ाज़ बाकी हैं, कि मतलब वो आयत मौजूद है जिसमें कोई हुक्म दिया गया है, लेकिन वो जो हुक्म था उसको बदल दिया गया, और उसके बदले में कोई बेहतर हुक्म आ गया है। और जो तीसरा है वो ये है कि ना तो आयत रहे और ना हुक्म रहे। ठीक है? तो ये उसकी 3 किस्में जो मेजर हैं, जो कि मुफ़स्सिरीन ने बताई हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो इसका बेसिक कुरान का थो पैगाम अपने समझने के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो उलमा ने इस पे बहुत ज़्यादा बहस और बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा तफ़सील से इस पे बात की हुई है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दें। और वैसे भी अल्लाह ताला का जो कानून है वो तो यही है ना, कि अल्लाह ताला की सारी कुदरत है, और हमारा काम करने का ये है कि जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसको समयना व अतैना कह के हम ले लें। कि सवाल करने का तो हमें कोई हक नहीं है, कि अल्लाह ताला ने अगर कुछ किया है तो क्यों किया है? क्योंकि अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला उसमें कोई भी तब्दीली करें या उसमें कोई भी चीज़ लेके आएँ, कोई भी हुक्म दें, तो हम वो बात नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने क्यों किया है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दें। ठीक है? और अगली आयत है, अलम तालम, क्या नहीं आपने जाना, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लहू, उसी के लिए है, मुल्कुस समावाती, बादशाहत आसमानों की, वल अर्दी, और ज़मीन की, वमा, और नहीं, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि, सिवाय अल्लाह के, मिन वलिय्यिन, कोई दोस्त, वला, और ना नसीर, कोई मददगार। ठीक है? अब आगे भी अल्लाह ताला उसी बात की एक तरह से अपनी हुक्मरानी का ही उनको बता रहे हैं, कि ये अल्लाह ताला का इख्तियार ही है, क्योंकि अल्लाह ताला के पास ही ज़मीन और आसमानों की बादशाहत है। तो अल्लाह ताला की किताब भी अल्लाह ताला की है, नबी भी अल्लाह ताला के हैं, पैगाम भी अल्लाह ताला का है, तो और शरीयत भी अल्लाह ताला की है। तो अल्लाह ताला उसमें जो-जो कवानीन लाने चाहते हैं, वो ले आते हैं। और अगर जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को कोई दोस्त बना लेंगे या कोई हमारा मददगार हो सकता है, तो अल्लाह ताला उस चीज़ को भी क्लियर, उसकी भी तरदीद कर रहे हैं, कि अल्लाह के सिवा को ना तो कोई दोस्त हो सकता है, ना कोई मददगार। क्योंकि जो वही उस टाइम के मुसलमानों की बात हुई थी, कि जिनकी फैमिली के लोग अभी काफ़िर थे और वो लोग मुसलमान हो गए थे, तो उनके दिल में ये भी ख़्याल आता था ना, कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अगर ये हमारे दुश्मन बन गए हैं, तो अब हमें कौन सपोर्ट करेगा? क्योंकि जो फैमिली होती है उसका एक सहारा भी होता है ना, तो अल्लाह ताला एक तरह से उनको भी तसल्ली दे रहे हैं, कि अल्लाह के सिवा जो है वो ना तो कोई दोस्त हो सकता है मोमिन का, और ना ही कोई मददगार हो सकता है। तो हमें सारी उम्मीदें, सारा तवक्कुल अल्लाह पे ही लगाना चाहिए। तो अगर दुनिया के लोग दुश्मन भी हो जाते हैं, मुखालिफ भी हो जाते हैं, लेकिन अगर अल्लाह हमारे साथ है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है? पीछे भी हम जो जादू की आयत पढ़ चुके हैं, उनमें भी यही था, कि अगर अल्लाह का इज़्ज़त ना हो, तो कोई कोई जादू, कोई साज़िश, कोई कोई फ़ितना, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला को इंसान राज़ी रखे, ऐसे काम करे जिससे अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का साथ हासिल हो सके, क्योंकि ना तो अल्लाह के अलावा कोई वली है और ना ही कोई मददगार है। तो तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन के तसअलू, तुम सवाल करो, रसूलकुम, अपने रसूल से, कमा, जैसा कि सुईला, सवाल किए गए, मूसा अलैहिस्सलाम, मिन कब्लु, इससे कबल, वमन, और जो कोई यतबद्दलिल कुफ्रा बिल ईमानी, बदले में लेगा कुफर को ईमान के, फ़कत, तो तहकीक, दल्ला, वो भटक गया, सवा अस्सबील, सीधे रास्ते से। तो
کیونکہ نسخ کے بارے میں بھی بہت زیادہ کوسچنز ہوتے تھے، اور یہی بات کہ جو اہل علم تھے ان کے پاس علم تھا، تو وہ کوئی نہ کوئی شوشہ، کوئی نہ کوئی بات نکالتے تھے، جس کی وجہ سے جو مخلص مسلمان تھے ان کے دل میں بھی شکوک اور ان کے دل میں بھی سوالات پیدا ہوتے تھے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ کیا تم ایسی باتیں کر کے یہ چاہتے ہو کہ تم ویسے ہی سوال اپنے رسول سے کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ پیچھے ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے سوالات کیے جاتے تھے۔ اور یہاں سوال کرنے میں بھی دو قسمیں ہوتی ہے نا، جو سوال علم کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کو جاننے کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے اس کو تو بہت زیادہ انکریج کیا جاتا ہے، وہ تو ہمارے دین میں بھی ہے کہ سوال کرنے سے جو ہے انسان کا علم بڑھتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سوال ہو رہے ہیں، جیسے کہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا کہ وہ اپنے نبی سے سوال نہیں کرتے تھے، مطلب وہ اس کو چیلنج ایک طرح کا کرتے تھے کہ اگر یہ حکم آیا ہے تو یہ کیوں آیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ مطلب سوال تو یہ ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر اگر زکوٰۃ کے بارے میں اگر کوئی احکامات آئے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ یہ سوال کرے کہ مجھے اس کا سمجھ نہیں آیا، زکوٰۃ کا قانون جو ہے کہ کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں اگر کوئی اس طرح سے سوال کرتا ہے کہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کو بیان کریں، تو وہ ایک سوال ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اس کی کیا سینس بنتی ہے کہ انسان مطلب اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے، اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، مطلب یہ قانون کیوں آیا ہے، مطلب اس طرح کے اگر سوال کرے، تو یہ جو ہوتا ہے یہ سوال کرنا نہیں ہوتا، اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ جس نے یہ حکم دیا ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب اس کی سینس نہیں بن رہی، اور اس کو کیوں کیوں کیا گیا ہے، کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس مقصد سے یہ قانون لایا گیا ہے۔ تو کیونکہ یہ جو ہے یہ سوال کرنا نہیں ہوتا، یہ چیلنج کرنا ہوتا ہے اس چیز کو۔ جیسے بنی اسرائیل نے بھی جب انہیں گائے کی قربانی کا کہا گیا ہے، تو انہوں نے سوال نہیں کیا، ان کا مطلب یہی رویہ تھا نا کہ مطلب تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ ہمیں گائے کی قربانی کا کہہ رہے ہو، مطلب اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ مطلب ان کا رویہ ایسا تھا نا، تو وہ ایک سوال کرنا نہیں تھا، وہ ایک طرح سے چیلنج کرنا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی سینس کیا بنتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مسلمان کا، مومن کا رویہ جو ہوتا ہے، جو کہ سیکھنے کی غرض سے سوال کرتا ہے، اس کے دماغ میں ایسے خیالات نہیں آتے کہ ہم اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر سکتے، کہ جس نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارا تو کام یہ ہے کہ اس کو سمعنا و اطعنا کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا ہے۔ اگر اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے لیے سوال کرنا اچھا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے سوال کریں، تاکہ اس کو سمجھ کے ہم اس پہ عمل کرنا آسان ہو سکے۔ لیکن جب ہم اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا تو کوئی تک نہیں بن رہا، اس کی تو کوئی سینس نہیں ہے، یہ قانون کس لیے آیا ہے، یہ تو مشکل ہے، یہ تو ہمارے زمانے کے لیے نہیں، یہ تو پرانے زمانوں کے لیے، جیسی ہمارے آج کل باتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ سننے میں آتی ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے قوانین جو ہیں یہ تو اس وقت کے زمانے کے لیے تھے، آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے، آج کل تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، آج کل تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جیسا زمانہ ہے، جیسا معاشرہ ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ سوال کرنا نہیں ہوتا، یہ اس چیز کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، اور جو یہ احکامات ہیں یہ جس نے دیے ہیں وہ مطلب ہم اس سے زیادہ عقل والے ہیں۔ تو یہ مطلب اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور اس چیز کو حقیر جاننے کے کا مطلب اس کا مفہوم ہو جاتا ہے نا، کیونکہ بنی اسرائیل کا رویہ بھی یہی ہوتا تھا نا کہ وہ ایک طرح سے انسلٹنگ وے میں اپنے نبی سے ہر بات کو چیلنج کرتے تھے کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو جاؤ تم جا کے اور پوچھ کے لاؤ، کہ جیسے گائے کا ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اور آخر میں بھی ان کا رویہ یہی تھا، آخر میں بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہاں اب جو ہے اب تھوڑی سی سینس بنی ہے اس میں، اب تھوڑا سا سمجھ آنے لگا ہے کہ کیا کیا کہا جا رہا ہے، کہ مطلب وہ ایک طرح سے اپنے نبی کی، اپنے رسول کی تحقیر کر رہے ہیں کہ تم جو ہے تم نے بات جو ہے ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق دیں کہ ہم ایسے سوالوں سے بچیں جو کہ سوال نہیں ہوتے، دوسرے کو مطلب کمتر ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ بھی رویہ ہوتا ہے کہ ہر کسی سے ایک ہی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو عمل کرنا ہے، عمل کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھانا اور کوئی راستہ نکالنا کہ ہمیں یہ حکم نہ ماننا پڑے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل بھی جب سوال کرتے تھے تو مقصد اندر سے یہی تھا کہ انہیں گائے کی قربانی نہ کرنا پڑے، تو اس کا یہی نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو سوال کرنے سے مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ دل کی سختی کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔
تو وہی اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تم ایسی باتیں، ان کی کفار کی باتیں سن کے تم ایسے سوالات آ کے اپنے نبی سے پوچھو گے، تو پھر تو تم وہی کام کر رہے ہو کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بتا بھی دیا، اور بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سمجھ آ جائے مومنین کو کہ یہ کرنے کا کام ہے اور یہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دیں کہ اگر ہمارے دماغ میں بھی کوئی ایسی باتیں قرآن کے کسی حکم کے بارے میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دیں، کیونکہ آگے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے تو وہ حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم لے کے آئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو نہیں ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب ہم ان کی کسی بات کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ تو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی چیلنج ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس سے زیادہ کفر تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو اگر کوئی کفر کو لے آئے گا ایمان کے بدلے، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ ودّا چاہتے ہیں کثیرن بہت سے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش یردونکم وہ پھیر دے تمہیں، من بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے، کفارا کافر بنا کر، حسدن حسد کی بنا پر، من عندی انفسہم پاس سے اپنے نفسوں کے، من بعد اس کے، ما جو تبینہ واضح ہو گیا، لہم الحق ان کے لیے حق، فافو پس معاف کر دو، وصفحو اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ بھی امرہی حکم اپنا، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کا ان کی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان کا رویہ، ان کا ارادہ بھی بتایا ہے، تو آگے ان کا اس میں اور ان کا جو ڈیپ انٹینشن ہے کہ اندر سے وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی جو اندر سے خواہش ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایسی سارے کام کرنے کا، ایسی ساری باتیں کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ دل سے چاہتے ہیں، مطلب یہاں بھی کثیر تعداد کی بات ہو رہی ہے، سارے اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، ودّا کثیر من اہل الکتاب کہ بہت سے اہل کتاب میں سے یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ ہر بندے کو اس میں انوالو نہیں کیا ہے، کہ ان میں سے کچھ اہل کتاب میں سے اچھے بھی تھے، ان میں سے ایمان لانے والے بھی تھے، تو ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، صرف انہی کو شامل کیا گیا ہے کہ کثیر تعداد میں تھے وہ، کہ کم تھے جو ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں ایمان لانے والے لوگ تھے، اور ان کی جو اکثریت تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ کاش جو ان کے خاندانوں میں سے جو ایمان لے آئے ہیں، یا جو نصارہ میں سے جو مدینہ کے لوگ تھے ان میں سے جو مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ان کو دین سے پھیر دیں اور ان کو کافر بنا دیں، اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ ان کے اندر جو حسد تھا، پیچھے ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اندر جو حسد تھا وہ اس تکبر کی وجہ سے ہی تھا، کیونکہ بار بار اس کا ذکر بھی ہوا ہے کہ جیسے وہ نبی چاہتے تھے کہ ان کے اندر سے آئے، تو وہ ان کے اندر سے نہیں آیا ہے، تو جو کہ ان کے جو کہ بہت بڑا سبب تھا ان کے حسد کا اور ان کے کفر کا، کہ ان کے نام ماننے کا، تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خود تو وہ ایمان نہیں لے کے آئے نا، خود تو وہ پتہ ہے انہیں کہ وہ خسارے میں ہیں، انہیں پتا ہے کہ وہ بھٹک گئے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ وہ کیونکہ جو علم تو ان کے پاس تھا، انہوں نے پہچان تو لیا تھا، لیکن جاننے کے بعد نہیں مانے تھے، کفر کی وجہ، اپنے حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، تو وہ پھر اس حسد کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم اس خیر سے محروم ہو گئے نا، تو جو اس خیر کو قبول کر رہے ہیں وہ بھی اس میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ حاسد کا ایک رویہ بھی بتایا جا رہا ہے نا، کہ وہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ اچھا نہیں ملا ہے تو دوسرے کو جو اچھا ملا ہوا ہے وہ بھی اس سے چھن جائے، تو یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان سے بھی چھن جائے، اگر یہ ایمان لے آئے ہیں، ان کو وہ خیر مل رہی ہے، تو ان سے بھی وہ گم ہو جائے، ان سے بھی وہ چھن جائے، تو ان کا ارادہ، ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ تمہیں کافر بنا دیں، اور وہ بھی اس، مطلب یہ جو ان کا ارادہ ہے وہ بھی بالکل پہچان لینے کے بعد، کہ جب ان کا حق کو انہوں نے پہچان بھی لیا ہے، وہ واضح بھی ہو گیا ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ جو ان کی کتابوں میں لکھا تھا وہ سب کچھ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی نبی ہیں جو جن کا ذکر ان کی کتاب میں آیا ہے، اور قرآن بھی وہی کتاب ہے جس کا ذکر ان کی کتاب میں آیا ہے، سب کچھ جاننے کے بعد، سب کچھ واضح ہونے کے بعد، حق کو پہچان لینے کے بعد، نہ تو وہ خود مانے ہیں، اور خود نہ ماننے کے اس حسد اور اس تکلیف اور اس جلن کی وجہ سے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو مان گئے ہیں ان کو بھی کسی طرح سے وہ کافر بنا لے، ان کو بھی کسی طرح سے پھیر دیں وہ ایمان سے، تو وہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور
کہ وہ جو नعमत पीछे अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अल्लाह ताला ने मखसूस की है अपनी खैर के लिए, तो उस खैर को वो छीनना चाहते हैं। तो ये तो उनका रवैया अल्लाह ताला ने बताया है कि वो लोग उनका इरादा ये है, उनका अमल ये है और साथ ही अल्लाह ताला ने मोमिनीन को मतलब सारी वजूहात बता दी हैं और अब उनको साथ करने का काम भी बता दिया है कि जब तुम्हें ये हकीकत पता चल गई है कि इनका इरादा ये है, इनका जो अमल जो कर रहे हैं वो अ, लफ्ज़ बदल-बदल के जो तुम्हारे साथ बात करते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो सही लफ्ज़ बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से वो उस लफ्ज़ को गलत करके ट्विस्ट करके बोल रहे हैं और फिर जो है वो जो कुरान के बारे में मुख्तलिफ़ शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं लोगों में, तो इनका इरादा सिर्फ़ यही है कि वो जो है इस खैर की वजह से हसद का शिकार हैं जो कि तुम्हें मिल रही है और उनका इरादा यही है कि वो तुम्हें भी अपनी तरह कुफ़र में शामिल कर लें कि अगर वो कामयाब नहीं हो रहे तो तुम भी कामयाब ना हो। तो ये सब कुछ वाज़े करने के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को करने का काम भी बता दिया है क्योंकि जब हकीकत खुलती है, जब किसी का हसद, किसी की साज़िश हम पे खुलती है तो वो एक गुस्से का और एक मतलब इंसान को बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा लाहक होता है उस बंदे पे मतलब आपको जब पता चल जाए कि ये दुश्मन है और ये आपके लिए साज़िश कर रहा है, तो आप उसके लिए अच्छे जज़्बात नहीं रखते, आपके दिलो-दिमाग में गुस्सा भर जाता है। तो उस गुस्से को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने साथ ही हुक्म दिया है, फ़ाफ़ू पस माफ़ कर दो, वस्फ़हू और दरगुज़र करो। ठीक है? फ़ाफ़ू हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अफ़ू जो होता है वो मोहब्बत से माफ़ करना कि मतलब ये नहीं कि खाली माफ़ करो, मोहब्बत से तुम मतलब इसको बिल्कुल ऐसे कर दो जैसे मिट्टी पा दो होता है ना कि बिल्कुल इसको दरगुज़र कर दो, भूल जाओ। वस्फ़हू जो है साथ फ़ाहा इसका रूट वर्ड है। इसका यही है कि मलामत छोड़ दो कि मतलब किसी के गलत काम पे उसको मलामत ना करो, उसको शर्मिंदा ना करो, उसको आड़ ना करो, दरगुज़र करो। बिल्कुल ऐसे ज़ाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल उसको इग्नोर कर दो, ठीक है? और ये उनके लिए अहले किताब के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तुम्हें पता भी चल गया है उनका इरादा क्या है और उनके सारे दिल के हालात भी अल्लाह ताला ने बता दिए हैं कि वो ये चाहते हैं और उसके साथ ही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनकी इस हसद की वजह से तुम क्योंकि जब हमें पता चलता है तो एक तरह से नेगेटिव फीलिंग बंदे में आ जाती है ना, तो जब इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है तो वो कोई पॉजिटिव काम करने का नहीं सोचता, वो भी कोई गलत काम करने का ही सोचता है। तो उस चीज़ को काम डाउन करने के लिए अल्लाह ताला ने यही तलकीन की है कि इनको माफ़ कर दो, इनसे दरगुज़र करो, इनको ऐसे हो जाओ जैसे मिट्टी डाल दो कि मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और इंतज़ार करो जब तक कि अल्लाह ताला उसके बारे में कोई हुक्म नहीं दे देता, ठीक है? उस वक़्त के मोमिनीन को बताया जा रहा है क्योंकि अभी मुसलमानों की पोज़ीशन वहाँ पे मदीना में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो इतने ताकतवर नहीं थे कि सरेआम मतलब खुलकर किसी का जो कि अपने मतलब उनके घर के लोग ही थे, उनके मोहल्ले के लोग थे, उनके आस-पास के लोग थे, वहीं पे रहते थे मदीना में ही, तो उनके साथ दुश्मनी लेके क्योंकि मुसलमान पहले भी तादाद में भी कम थे और गो के मुस्लिम मुआशरा तो बन रहा था लेकिन शुरू में ऑब्वियसली वो कमज़ोर था, कम थे मुसलमान, तो हिकमत का भी तकाज़ा था कि अपने अंदर जो लड़ाई है वो ना पैदा की जाए कि अंदरूनी जो तनाज़ात होते हैं वो अगर ज़्यादा हो जाएँ तो बाहर के दुश्मनों को भी मौका मिलता है कि वो ज़्यादा आसानी से आपको ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको एक तो वाज़े तो कर दिया है कि तुम अपने अंदर इनकी तरफ से किसी ख़ैर की उम्मीद ना रखो, लेकिन साथ-साथ इनके साथ दरगुज़र का मामला करो, इनके साथ कोई दुश्मनी मोल ना लो खुल के ताकि जो है जब तक अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं आ जाता क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोगों ने यहाँ पे अभी पाँव जमाने हैं, जैसे कि मक्का में भी हमने सीरा में भी जो पढ़ा है कि यही था ना कि इवन मुसलमानों को अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया था कताल का हुक्म भी मदीना मक्का से जब निकले उसके बाद ही उसके अहकामात आए हैं। उसमें मक्का मक्की ज़िंदगी में यही कहा गया था कि जो भी मक्का मुशरिकीन करते हैं सलूक तुम्हारे साथ, तुमने सब्र करना है, अपना हाथ रोके रखना है, तुमने मतलब लड़ाई नहीं करनी, कताल नहीं करना है। तो यहाँ भी उनको यही सबक दिया जा रहा है, सब्र की तलकीन की जा रही है। जैसे शुरू की पहली आयत जो हमने पढ़ी उसमें भी अल्लाह ताला ने बता तो दिया है कि राइना जब कहते हो तो इसको वो ट्विस्ट कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको डायरेक्टली नहीं मुखातिब किया है। अपने जैसे मुसलमानों को ही कहा है कि तुम सब्र कर लो, तुम अपनी बात बदल लो। जैसे अमन कायम करने के लिए जैसे जो समझदार माँ-बाप होते हैं, वो भी यही कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चे बाहर फ़साद कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को रोकते हैं कि तुम इनसे दूर रहो, तुम इनके पास जाके
نہ اس میں شامل ہو، کیونکہ دوسرے کے اوپر ہمارا اتنا اختیار نہیں ہوتا نا، لیکن اپنے کے اوپر تو اختیار ہوتا ہے، جو کہ بات آپ کی سن رہا ہے، جو کہ مان رہا ہے، اس کو آپ اس کو کہنا، اس کو منانا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ محلے کے بچوں کو جا کے ان کو سمجھانا شروع کر دیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو روک لیں کہ تم نے ان کے پاس نہیں جانا، یہاں پہ جا کے لڑائی ہوتی ہے، یہاں پہ جا کے فساد ہوتا ہے، تم غلط چیزیں سیکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی وہی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسے معاملات ہوں تو ان میں بہترین حکمت عملی، بہترین رویہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنا بچاؤ کر لے، ٹھیک ہے؟ ان کو ان کے بارے میں کوئی اچھی امید نہ رکھے، ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ بڑے گمان نہ رکھے، لیکن یہ ہے کہ درگزر سے کام لے اور صبر سے کام لے، اور اپنا جو دھیان، اپنا جو فوکس ہے، اپنے اپنے مشن پہ رکھے کہ ہمارا جو کرنے کا کام ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم ایسے غلط قسم کے نیگیٹو کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو ہمارا دھیان، ہماری انرجی اس طرف لگ جاتی ہے، اور جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو اپنا کرنے کا کام ہے وہ کرو، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ جب تم خود مضبوط ہو جاؤ گے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ تمہارے ساتھ کوئی پنگا لے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں اتنی زیادہ حکمت ہوتی ہے، اور یہ جو معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بھی انسان کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے نا، کہ اگر ایک شخص اپنے غصے کو قابو پا لیتا ہے تو وہ بہت سے چیلنجز کا سامنا آسانی سے کر لیتا ہے، کیونکہ جو غصہ ہے وہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایک مضبوط انسان ہوتا ہے، وہ کسی بھی باہر کے کسی کی بات سن کے یا کسی چھوٹی سی بات، کسی چھوٹے سے عوامل سے اپنا جو فوکس ہے اس کو نہیں گواتا ہے، کہ اس نے جو ارادہ کیا ہوا ہے کرنے کا، وہ اس کا دھیان اس کی طرف ہی رہتا ہے، کہ جو بڑا مشن، بڑا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہمارا فوکس اس کی طرف رہنا چاہیے۔ اور یہ جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں، یہ تو شیطان کی چالیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ہمارے سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم سمجھ سکیں اور ان چالوں سے، ان ساری نیگیٹیوٹیز سے بچ کے اپنا جو دھیان ہے وہ جو کرنے کے کام ہیں ان کے اوپر ہی لگا سکیں، تاکہ دنیا میں بھی ہم ایک کامیاب انسان کی طرح زندگی گزار سکیں، اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں، اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، کہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ پیچھے بھی بار بار آیا ہے کہ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہارا یا کسی کا، تو تمہیں اپنا کرنے کا کام کرنا ہے، اور آگے وہی کرنے کے کام بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اور اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، آتو زکاتہ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وما، اور جو بھی تقدمو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیر کوئی خیر، تجدوہ تم پاؤ گے اسے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ صبر اور جو درگزر کرنے کا کہا گیا ہے مومنین کو، اس کے بعد کرنے کا کام یہی ہے کہ تم اپنے نماز قائم کرنے پہ فوکس دو، زکوٰۃ کی ادائیگی پہ فوکس دو، جو مطلب اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان پہ فوکس کرو، اور اچھے کام کرنے پہ، اپنی اصلاح کے کام کرنے پہ فوکس کرو، کیونکہ جو کچھ بھی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کا بھی انجام آخرت میں اللہ تعالیٰ تعملون بصیر، کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھنے والا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ درگزر کر رہے ہو، آپ نیکی کر رہے ہو۔ تو اگر ہم اپنا فوکس اللہ تعالیٰ پہ ہی لگاتے ہیں تو دنیا کے لوگوں کی، کیونکہ ہمارا جو مین کنسرن، مین جو ہمارا کمپلین ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا، کہ میں کب تک اچھا کرتا رہوں، کہ مطلب میں تو اچھا کر رہا ہوں لیکن دوسرے لوگ اچھا نہیں کر رہے، تو کب تک اچھا کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو بھی تم اچھا کرو گے، جو بھی تم تقدموا لانفسکم اپنے لیے آگے بھیجو گے، کیونکہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، بصیر، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اگر ہم کوئی بھی کام اچھا کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ ہم اپنے آگے جو کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ڈپازٹ کرتے جا رہے ہیں نا، جیسے ہم کوئی پیسے بچے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی سیونگ اکاؤنٹ میں سیونگ کرتے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے اپنے لیے ہی جمع ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہ نیکیاں بھی ایسی ہوتے ہیں کہ کوئی بھلائی، کوئی نیک کام جب ہم کرتے ہیں تو اگر ہم اس امید سے نہ کریں کہ دنیا والے ہماری بہت تعریف کریں گے، بہت خوش ہوں گے، بہت کہیں گے کہ یہ تو بڑا نیک انسان ہے، یہ تو اتنا اچھا کام کرتا ہے، اگر ہم
دنیا کی تعریفوں سے بے نیاز ہو کے اللہ کی خاطر اللہ کا حکم ماننے کی نیت سے اس لیے نیک کام کریں، اس لیے درگزر کریں اور اس لیے اصلاح کے کام کریں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو چاہے لوگ ہمیں اچھا کہیں یا برا کہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ وہی ایک تسلی دے رہے ہیں کہ تم وہ جو نیکیاں ہیں وہ تم ساری آگے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہو، اور جو بھی تم نیکی بھیجو گے تو تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ تمہاری تمہیں ملے گی نہیں، کیونکہ دنیا میں تو اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں پہ کوئی چیز سیو کرتے ہیں، کوئی چیز سنبھال کے رکھتے ہیں تو اکثر وہ گم ہو جاتی ہے یا کوئی لے جاتا ہے یا وہ ملتی نہیں ہے، لیکن جو چیز ہم آگے اللہ کے پاس بھیجیں گے، اپنے اس سیونگ اکاؤنٹ میں بھیجیں گے، وہ اللہ کے پاس موجود رہے گی اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر کے، مطلب اس کو زیادہ کر کے ہی ہمیں واپس کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا فوکس یہی رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو بھی اچھا کام کرنا ہے، جو بھی کوئی خیر کرنی ہے، وہ صرف اسی نیت سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اور کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں، انہیں اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے، ہمارا فوکس جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے، ہمارا فوکس جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو پھر جو ہے ہمیں نہ تو لوگوں کے رویوں سے کوئی فرق پڑے گا، نہ لوگوں کی تعریفوں سے کوئی فرق پڑے گا، اور نہ لوگوں کی تنقید سے کوئی فرق پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں اور پورے فوکس، پورے دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چھوٹی-سی توفیق دی ہے، یہ بھی میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت زیادہ بہت بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ہفتے میں 1 دن ہی صحیح، چاہے کچھ کچھ منٹ کے لیے ہی صحیح، ہم ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کام کو جاری رکھ سکیں، کیونکہ بات وہی ہے کہ کوئی بھی خیر جو ہم کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سیو ہوتی جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو تھوڑے سے منٹ ہوتے ہیں ہفتے میں، تو یہ بہترین منٹ ہوتے ہیں اس پوری زندگی کے، جو کہ میں پرسنلی فیل کرتی ہوں کہ گزار چکی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ جو سیکھ رہے ہیں اور جو مطلب obviously ہم سب یہاں پہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دیں، اس کو سیکھنے کی توفیق دیں، اور اس کو سمجھ کے اپنی زندگیاں اس سے بہتر بنانے کی توفیق دیں، اور اس میں ہمیں استقامت دیں کہ اگر ہم نے چاہے ایک دن میں مطلب تھوڑے سے منٹ ہی، تھوڑا سا وقت ہی اس کے لیے لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو جاری رکھ سکیں اور اپنی ساری زندگی جو ہے اس کو عادت بنا کے اس عمل کو جاری رکھ سکیں، کیونکہ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ ہم کسی وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مطلب سارا سیکھ لیا ہے، اب کچھ سیکھنے والا نہیں رہا ہے۔ اس کو تو جتنا زیادہ پڑھیں اتنا زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا، ابھی تو بہت کچھ ہے جو کہ جاننے والا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں احکامات جو کرنے کے کام دیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اور اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من وہ جو کانا ہو ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تلکا یہ امانیہم تمنائیں ہیں ان کی، کل کہہ دیجئے، ہاتھو لے آؤ، برہانکم دلیل اپنی، ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے۔ تو اب یہاں بھی ان کا ایک طرح کے داؤ ہی ہے نا کہ وہ لوگ کوئی نہ کوئی داؤ، کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرتے تھے کہ کسی طرح سے لوگوں کو، جو کہ مخلص مومنین تھے، صحابہ کرام تھے، وہ جو کہ اسلام کی طرف ابھی نئے نئے داخل ہوئے تھے، ان کو بدل کر سکیں اور ان کو دین سے دور کر سکیں اور ان کو اپنی طرح کافر بنا سکیں۔ تو اسی کے لیے ایک اور حربہ وہ یہ بھی استعمال کرتے تھے کہ جنت میں تو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ جنت کی بات کرتے ہیں کہ جو اچھے کام کریں گے ان کو جنت ملے گی، تو وہ لوگ پھر ان کو یہ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ جنت میں تو یہودی اور نصرانی کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا، تو اگر تم جنت میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہو، ان پہ ایمان لا رہے ہو، تو یہ تو بیکار ہے، کیونکہ جنت میں تو یہودی اور نصرانی کے علاوہ کوئی جا نہیں سکے گا۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ تمنائیں ہیں ان کی، امانیہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا، کہ وہ ایسی خواہشات، وشفل تھنکنگ ہوتی ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، کہ ان کی خالی خواہشات ہیں، کہ وہ ایسی خواہشات ہیں کہ جو جیسے ہزاروں تمنائیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دل نکلے،
تو आई डोंट नो उसकी टाँगें तोड़ दी हैं मैंने, लेकिन ऐसे ही कुछ है। विशफुल थिंकिंग होती है कि किसी नॉलेज पे उसका 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 कोई उनके पास उस चीज़ का सबूत नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं ना कि कह दो, हाथू ले आओ बुरहानकुम, दलील अपनी। बुरहान ऐसी खुली दलील होती है कि जो कि बिल्कुल वाज़ेह क्लियर हो, कि अपनी कोई दलील ले आओ अगर तुम सच्चे हो, कि मतलब कहाँ पे ये लिखा हुआ है, तुम्हारी कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे अलावा कोई जन्नत में जा नहीं सकेगा। तो ये भी उनकी यही एक ख्वाहिश होती थी, एक साज़िश होती थी कि किसी तरह से जो जब उनके अपने घर के लोग, अपने अहले किताब में से, यहूदियों में से, ईसाइयों में से जब लोग मुसलमान होने की कोशिश करते थे या दीन की तरफ आते थे, उसमें दिलचस्पी पैदा में होती थी, तो उनको डिस्करेज करने के लिए भी ये बात करते थे कि अगर तुम जन्नत में जाने के लिए, क्योंकि कुरान में रिवॉर्ड ये लिखा हुआ है ना कि जन्नत मिलेगी, तो वो यही कह रहे हैं कि जन्नत में तो यहूदी और नसरानी के अलावा कोई नहीं दाखिल होगा। तो अगर तुम यही इसीलिए कर रहे हो तो फिर तो तुम ईमान ना लेके आओ। तो वही अल्लाह ताला उसको भी क्लियर कर रहे हैं, उनके उस मिसकंसेप्शन को, कि ये तुम्हारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनका कोई 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 दलील नहीं है, कि किसी नॉलेज के ऊपर, किसी इल्म के ऊपर बेस करके तुमने, क्योंकि अक्सर होता है ना कि इंसान कोई ख्वाहिश करता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई उसके पास रीज़न होता है, कोई उम्मीद होती है, कोई उसने कोशिश की होती है उस चीज़ को हासिल करने के लिए, या कोई उसका अमल ऐसा होता है कि जो उसकी तरफ रहनुमाई करता है। लेकिन ये तो वही कह रहे हैं कि किसी नॉलेज, किसी बेस के बगैर उनकी ये खाली दिल की ख्वाहिशात हैं, उनकी तमन्नाएँ हैं, तो ना तो इनके पास कोई दलील है इस बात की, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसको कहो कि ले आओ, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला ने आगे उनको कहा हुआ है कि अपनी तौरात ले आओ जिसमें कि लिखा हुआ हो कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, तो मतलब किस बेस पे तुम बात कर रहे हो? क्योंकि अल्लाह की किताब तो उनके पास भी तौरात ही थी ना, तो अगर कोई ऐसी बात है तो तुम तौरात ला के दिखा दो कि इसमें ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बस हम लोग जाएँगे जन्नत में। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसी बातों से बचने की तौफ़ीक दें, क्योंकि हमारी भी बातें यही होती हैं कि जन्नत में खाली हम लोग ही जाएँगे, मुसलमान ही जाएँगे। तो वो भी अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि उसके लिए हम अमल भी करें, और खाली ख्वाहिशात उसको खाली अपनी अमानियाँ ना बना लें कि खाली हमने कलमा पढ़ लिया है तो अब बस हम जन्नत में चले जाएँगे। तो उसके लिए अमल भी बहुत ज़रूरी होता है। आगे अल्लाह ताला ने बता भी दिया है जन्नत में जाने के लिए कि कौन जन्नत में जाएगा? भला हाँ, क्यों नहीं, मन जिसने अस्लमा सुपुर्द कर दिया वजहहू, चेहरा अपना, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वहुवा और वो मुहसिनुन मुहसिन हो, फलाहू तो उसके लिए है, अजरुहु अजर उसका, इंद रब्बिही पास उसके रब के, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। तो अल्लाह ताला ने वही बता दिया है कि कोई यहूदी या नसरानी या कोई भी होने की वजह से, किसी भी ग्रोह से ताल्लुक़ रखने की वजह से इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने का जो क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने बताया है, वो ये है कि जिसने सुपुर्द कर दिया चेहरा अपना अल्लाह के लिए और वो मोहसिन हो, ठीक है? अब चेहरा अल्लाह के लिए सुपुर्द करना, इससे इससे मुराद ये है कि अपनी नीयत को अल्लाह के लिए ख़ालिस कर लिया, अपना आप अल्लाह के हवाले कर दिया। मतलब इसकी क्या मुराद होती है? उसका यही होता है ना कि जब आप अपने आप को किसी के हवाले कर देते हो, तो आप हर काम वो करते हो कि जो वो कह रहा है आपको करने के लिए, और आप हर उस काम से बचते हो जिससे वो आपको बचने के लिए कह रहा है, कि पूरा-पूरा अल्लाह के लिए अपने आप को सुपुर्द कर देना। तो सिर्फ़ उसी सूरत में जन्नत में जा सकता है, मतलब जो उम्मीद रखता है कि उसने जन्नत में जाना है, तो उसके लिए करने का यही काम है कि वो अपना हर अमल, अपना वजूद जो है अल्लाह के लिए खालिस कर दे, और साथ ही वो मोहसिन भी हो। अब मोहसिन पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि खूबसूरत काम करने वाला होता है, कि जो काम खूबसूरती से किया गया हो, और इसमें ये भी आ जाता है कि खूबसूरत काम वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो और कुरान के मुताबिक हो। क्योंकि अ, जब आगे बात हुई है कि जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए सुपुर्द कर दिया है, तो ज़ाहिर है उसने फिर वही काम करना है जिसका उसको अल्लाह ने कहा है, और वो सारे काम, जैसे कुरान की चलती-फिरती मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक था, तो जो जो काम सुन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से किए हैं, वही अल्लाह के पसंदीदा काम है और वही खूबसूरत तरीन काम हो सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हम कोई काम वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरीके से नहीं किया हुआ,
وہ کام نہیں کیا ہوا تو وہ ہم کریں تو پھر ہم محسن نہیں ہو سکتے، کیونکہ سنت کی پیروی یہی ہے کہ جس کام کو کرنے کے لیے جو طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے، جس مقدار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اسی مقدار میں کرنا ہے، وہی اس کو خوبصورت کرنا ہے، اور جن اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے انہی اوقات میں اور جس جگہ پہ وہ کام کیا گیا ہے اسی جگہ پہ کرنا اور اسی کیفیت میں کرنا، وہ اس کو خوبصورت بناتا ہے، وہ اس کو محسن بناتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 رکعت نماز پڑھی ہے، تو ہم اس کو زیادہ خوبصورت کرنے کے لیے، زیادہ اچھا کرنے کے لیے ہم 5 رکعت یا 6 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو وہ پھر وہ خوبصورت نہیں ہوگا، وہ پھر بدصورت ہو جائے گا، وہ پھر محسن نہیں ہوگا، تو وہ محسن کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ تو اگر ہم نے اس کو محسن کی کیٹیگری میں خوبصورت کرنا ہے تو وہ بالکل ویسے کا ویسا ہوگا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کہ انہوں نے 4 رکعت پڑھی ہیں، تو ہم نے بھی 4 رکعت ہی پڑھنی ہے، تو وہ ہم محسن ہوں گے کہ وہ خوبصورت ہوگا۔ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ہے، ویسے ہی رکوع کریں گے تو وہ خوبصورت ہوگا، ویسے ہی سجدہ کریں گے تو وہ خوبصورت ہوگا۔ اگر ہم اس کے علاوہ کسی طریقے سے اپنی طرف سے سوچ کے کہ یہ اس طرح سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے، تو وہ خوبصورت نہیں ہوگا۔ تو محسن کے لیے یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ وہ کام جو ہے اسی زمان، مکان، حیت، کیفیت، جنس اور طریقہ جس میں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو عبادات اور جو معاملات جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ویسے ہی ہم کریں گے تو پھر وہ احسن طریقے سے ہوں گے۔ اور جو اللہ کے سپرد اپنا چہرہ کرنا ہے اس کو بھی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو چہرہ جو ہوتا ہے وہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنا چہرہ زمین پہ لگا دیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ اپنے چہرے کو نیچے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ چہرہ اور جو ماتھا ہوتا ہے وہی انسان کا ایک طرح سے فخر ہوتا ہے نا، تو وہ اگر انسان نے اللہ کے لیے زمین پہ رکھ دیا ہے، اپنے آپ کو بالکل نیچے کر دیا ہے، تو اس سے یہ بھی مراد ہوتی ہے نا کہ اس کے اندر جو اپنا تکبر ہے، اپنی انا ہے، وہ اس نے بالکل چھوڑ کے اللہ کے آگے اپنے آپ کو عاجز کر لیا ہے۔ تو اس وقت تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ بالکل اپنے آپ کو، اپنی ایگو کو چھوڑ دے، اپنے تکبر کو چھوڑ دے، اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کے احکامات کو منوعن لے لے۔ کیونکہ ان کا جو بنی اسرائیل کا ہم نے پڑھا، ان کا جو پرابلم تھا وہ یہی تھا نا کہ ان کو وہ ماننا مشکل لگ رہا تھا کہ ہم کیسے ایک امی نبی کو مان لیں۔ تو اگر انسان کے اندر یہ ہو کہ اچھا اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار-بار انہیں کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے اور اللہ کے پاس اختیار ہے کرنے کا۔ تو اگر اللہ نے کہا ہے تو اگر تم واقعی اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اللہ کو ہر چیز کا مختار کل مانتے ہو، تو پھر تمہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کس میں آیا ہے، مطلب تمہارے اندر سے آیا ہے یا کسی دوسرے نبی کی اولاد میں سے آیا ہے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو اگر تو بالکل انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اسے ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اپنی ایگو، اپنی انا، اپنا تکبر اور اپنی میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو اللہ نے کہا ہے وہی اس کے لیے اہم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بتا دیا ہے کہ مطلب تم لوگ اگر یہ خواہشات رکھتے ہو کہ تم لوگ ہی جنت میں جاؤ گے، تو جنت میں تو صرف وہ لوگ جائیں گے جو کہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ سپرد کر دیا، اور جو محسن ہو، جو کہ ہر کام احسان کے لیول پہ کرنے والا ہو، تو اس کے لیے جو ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ اس کو کوئی خوف ہوگا، نہ تو اس کو دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی آخرت میں اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا، کیونکہ آخرت کا جو خوف ہے وہ تو ہر ایک پہ خوف طاری ہوگا، لیکن یہ کہ جو مومنین ہوتے ہیں ان کے دل میں سکون ہوتا ہے کہ چاہے انہیں ڈر لگ بھی رہا ہے، ایک ہیبت ناک سچویشن ہو تو اس میں انسان کو ڈر لگتا ہے، لیکن اگر دل میں سکون ہوتا ہے تو وہ خوف جو ہے اس طرح سے حاوی نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن بھی جو ہے لوگوں کو یہی غم ہوگا نا، یہی انہیں افسوس ہوں گے کہ ایون جو بہت نیک جنہوں نے کام کیے ہوئے ان کو بھی اس وقت یہ افسوس ہوں گے کہ کاش ہم اور زیادہ کر لیتے، کاش ہم اور زیادہ اچھے کام کر لیتے، اور جو کہ مطلب کفار ہے ان کو تو یہی افسوس ہوگا نا کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے، کاش ہم مان جاتے۔ تو وہ جو ہے وہ غم کا، اور دنیا میں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جو
कुफ़ार है जो दीन से जितना ज़्यादा दूर होता है, उतना ज़्यादा तोहमात में पड़ता है, उतना ज़्यादा गलत कामों में पड़ता है और ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक तो इंसान का सुकून, दिली सुकून छीनता है और उसमें मतलब डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और जो हम आजकल सुनते हैं कि नींद की गोलियाँ खा-खा के सोते हैं, मतलब अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतों की उनके ऊपर बौछार की हुई होती है कि हर तरह की कामयाबी उनके पास होती है, लेकिन अगर दिल में ईमान नहीं है, दीन नहीं है, तो वो गोलियाँ खा-खा के भी उनको रात को नींद नहीं आती है, उनको अपने लाइक इतने बड़े-बड़े महलों के अंदर भी सुकून से सो नहीं सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, जो कि अल्लाह ताला दुनिया में भी देते हैं, अपने मोमिनीन, अपने जो खालिस अल्लाह के लिए अपने आप को मखसूस कर देते हैं, उनको ये दौलत अल्लाह ताला दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी उनको ये दौलत मिलेगी कि ना तो उनके ऊपर कोई दुनियावी खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। इसीलिए हमने देखा है कि जो दीन का काम कर रहे होते हैं, उन्हें चाहे पत्थरों पे भी सोना पड़े, जो जमात में भी जाते हैं अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, उनको मुश्किल तरीन हालात में भी, फर्श पे भी, मतलब कच्ची जगहों पे भी सोना पड़े, तो वो इतने सुकून की नींद सोते हैं कि कोई अपने महलों में मतलब कम ख्वाब के बिस्तरों में भी ऐसी नींद जो है वो लोगों को नहीं मुयस्सर आती। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर सकें, पूरे का पूरा कर सकें और ये जो हम पढ़ते हैं ये भी एक तरह का रिमाइंडर ही होता है, क्योंकि दुनिया के पीछे लग के हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी है कि हम हर हफ़्ते आके बैठ के इस चीज़ को दोबारा से दोहराते हैं। तो ज़ाहिर है मेरे लिए भी याद दहानी होती है, आप लोगों के लिए भी याद दहानी होती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम पूरा हफ़्ता भी इन बातों को याद रख सकें और इन इन बातों पे अमल कर सकें और अल्लाह ताला के लिए अपने आप को ख़ालिस कर सकें और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन सकें, ताकि हमें भी उन लोगों में हम भी शामिल हो जाएँ जिन्हें के वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना तो उनको दुनिया में कोई खौफ़ होता है और ना आखिरत में कोई खौफ़ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे दुनिया में भी और ना आखिरत में इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक दें। तो इसके साथ ही हमारा आज का सबक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल करे हमारा यहाँ पे बैठना, आना, सुनना और समझना और हमें समझने की तौफ़ीक दे, हमारे दिमाग की गिरहें खोल दे, हमारे दिल की गिरहें खोल दे, ताकि हम जो हैं इसको ऐसे ही ले सकें जैसा कि अल्लाह ताला ने इसको नाज़िल किया है, उसकी हिकमत को वैसे ही समझ सकें, जिस हिकमत की वजह से अल्लाह ताला ने इनको नाज़िल किया है और उन अहकामात को हम वैसे ही समझ सकें जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको समझाया है और जैसे कि अल्लाह ताला ने इनको समझने के लिए दिया है। अल्लाह ताला हमें इनको सही मायनों में समझने की तौफ़ीक दें और समझकर इनको अपने अमल में लाने की भी तौफ़ीक दें और इस चीज़ को आसान बना दें हमारे लिए कि हम इन पे अमल कर सकें। ठीक है? और अगर कोई गलती हुई है तो वो मेरी तरफ से है, कोई भी ज़ुबान की लग़ज़िश, कोई गलती, कोई गलत बात अगर हुई है तो अल्लाह ताला उस पे माफ़ करें और कोई भी अच्छी बात है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, कोई भी अगर गलत बात है तो वो मेरी तरफ से है, अल्लाह ताला उस पे माफ़ करें और इस छोटी-सी कोशिश को कबूल करें और हमें समझने की तौफ़ीक दें और अमल करने की तौफ़ीक दें और इस्तिक़ामत दें कि हम इस सफ़र को जारी रख सकें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।